अस्सलाम वालेकुम। अक्सर असातिज़ा बग़ैर तरबियत के पढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर वो नाकाम होते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक किताब मशले राह तहरीर की गई, जिसमें तरीक़ा तालीम पर सफ़ा 35 से सफ़ा 71 तक बड़ी तफसील के साथ तरीक़े को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी ये मुश्किलात अपनी जगह उसी तरह रहीं, क्योंकि लोग जब तक मश्क नहीं करते, जब तक टीचर्स किसी को पढ़ाते हुए देखते नहीं हैं, वो कामयाब नहीं होते। इस वजह से ऐसे असातिज़ा के लिए जो बाकायदा तरबियत हासिल नहीं कर पाते, चंद एक ज़रूरी तरीक़ों के मुतल्लिक़ और उस ख़ास तरीक़ा तालीम के मुतल्लिक़ जिसे वो इस्तेमाल करने को हैं, सीडीज़ तैयार की जा रही हैं। इन सीडीज़ पर वो बातें सिर्फ़ बताई नहीं जाएंगी, बल्कि उनकी मश्क करते हुए भी आपको दिखाएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से उस पर अमल कर सकें और अमल करते हुए अपने तालिब इल्मों को, जो शायद 4 हों, 5 हों, थोड़े हों, जितने भी हों, उनको सही तौर पर पढ़ा सकें। सबसे पहली और अहम बात यह है तरीक़ा तालीम। तरीक़ा तालीम जो राइज हैं वो 2 तरीके हैं। किसी ज़ुबान को सिखाने के लिए 2 तरीके राइज हैं। पहला है तरकीबिया और दूसरा है तहलीलिया। तरकीबिया तरीके वो तरीके हैं जिनमें किसी ज़ुबान की छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ पढ़ाया जाता है, यानी छोटी इकाई पहले सिखाई जाती है और उसको मिलाकर फिर बड़ी इकाइयाँ बनती चली जाती हैं। और दूसरा तरीका जो है तहलीलिया, उसमें बड़ी इकाई को तोड़ते हुए छोटी इकाई की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, तरकीबिया तरीके में 2 जुज़ हैं। हरूफ के नाम सिखाना और दूसरा है तरीक़ल सौत भी उसे कहते हैं, या आवाज़ें सिखाने का तरीका भी कहते हैं। क्योंकि अल्फाज में हरूफ के नाम इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उनकी आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह हर्फ बे ले लें, पे ले लें, जीम ले लें, दाल ले लें, यही अल्फाज एक लफ्ज़ में जब आते हैं तो वो बजाय इसका नाम पुकारने के हम उसकी आवाज़ बोलते हैं। जिस तरह ब है, प है, त है, ट है। किसी लफ्ज़ में ब जब आता है तो वो हम बे नहीं कहते, बल्कि वो ब बन जाती है। जैसे लफ्ज़ किताब, तो आखिर में बे ज़रूर आई, बे इसका नाम है, लेकिन आवाज़ इस्तेमाल होती है और वो है ब। लिहाजा तरकीबिया तरीके में ये 2 जुज़ हैं, हरूफ के नाम सिखाना और आवाज़ें सिखाना। इसके साथ ही तहलीलिया में 3 जुज़ हैं। कई लोग अल्फाज पहले सिखाते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं, फिर छोटी इकाई यानी हरूफ की तरफ आ जाते हैं। दूसरा जुज़ है जुमले सिखाना। पूरा मुकम्मल जुमला सिखा दिया जाता है और उस जुमले को तोड़ते हुए फिर छोटी इकाई की तरफ आते हैं। और इसी में एक और दिलचस्प तरीका है कहानी सिखाना। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए उन्हें पहले एक कहानी सुनाई जाती है, सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और फिर उसके बाद उनके अल्फाज पर जोर दिया जाता है और उन अल्फाज को तोड़कर
حروف سکھائے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ دو طریقے تھے جو عام طور پر رائج ہیں۔ جس طریقے پر میں بات کرنے کو ہوں اسے ایک مخلوط طریقہ بھی کہا جاتا ہے، خاص طریقہ بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اگر مجھ سے پوچھیں تو اسے اکلیکٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اس میتھڈ میں یا اس طریقہ میں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، وہی جو دو طریقے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں لے کر ان کے ساتھ سمعی و بصری معاونات ملا کر، ویژلز ملا کر مدد کے طور پر ایسی دلچسپ طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ طالب علم تھوڑے وقت میں آسانی کے ساتھ سیکھ سکے۔ اب اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو اس کی چند اصول جو ہیں وہ سمجھا سکوں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہم سکھاتے ہیں ایک تصویر کی مدد سے، یعنی ایک تصویر لے لیتے ہیں، اس تصویر کی مدد سے سیکھنے والے سے وہ لفظ کہلواتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے وہ لفظ کہے، اور پھر اس کے بعد وہ لفظ اسے دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ ہے۔ اس لفظ کو کلیدی لفظ کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے کی ورڈ کہتے ہیں۔ کی ورڈ کی مدد سے، اور کی ورڈ کس طرح سکھاتے ہیں؟ تصویر کی مدد سے۔ اس میں دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کلیدی لفظ کو پھر حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کے حصے سکھا دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ رنگوں کا استعمال ہے۔ اس طریقہ میں دو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں، سرخ اور کالا رنگ۔ سرخ رنگ واضح کرتا ہے، ٹیچر کو یاد دلاتا ہے کہ یہ چیز، یہ لفظ، یہ حصہ جو سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے یہ بالکل نیا ہے، اور یہ آپ نے پڑھانا ہے، یہ آپ نے سکھانا ہے، پوچھنا نہیں ہے، سکھانا ہے۔ اور دوسرا رنگ یعنی کالا رنگ ظاہر کرتا ہے کہ طالب علم یہ لفظ، یہ جملہ، یہ حصہ پہلے سے پڑھ چکا ہے، اور جو چیز وہ پڑھ چکا ہے اسے بار بار پڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسی میں اہم چیز ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز سکھاتے ہیں، خواہ وہ لفظ ہو، خواہ حصہ ہو، خواہ آواز ہو، ہاں آپ کو یہ دشواری ضرور آ رہی ہے کہ حصہ کیا ہے، لفظ کیا ہے، آواز کیا ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لیکن فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز بھی نئی ہو اس کے لیے 3 قدم ہیں، 3 قدم۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں، پھر کہلواتے ہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پہلے بتانا، پھر کہلوانا، اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ ان سے سوال کرنا۔ اس کے بعد ایک اور اسی طریقہ میں جو چیز اہم ہے وہ ہے سمعی و بصری معاونات کا استعمال۔ سمعی سماعت، سننا، بصری بصارت، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جو چیزیں، وہ مددگار اشیاء جو دیکھنے یا سننے میں آتی ہیں اور وہ چیز سکھانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ان کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں ہیں، فلیش کارڈ ہیں، تختہ سیاہ ہے، تصویریں ہیں، کٹ آؤٹس ہیں، مختلف تصاویر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نئی چیز سکھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
لہٰذا سمعی و بصری معاونات کا استعمال اس میں ایک اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور اہم چیز آتی ہے جسے ہم حروف علت کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے والز کہتے ہیں، اردو میں ہم انہیں حروف علت کہتے ہیں، اور یہ حروف اس انداز سے انہیں سکھائے جاتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ دیگر الفاظ کو ملا سکتے ہیں، نئے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ وہ بہت ضروری ہیں اور یہ تعداد میں 7 ہوتے ہیں: آ، او، اے، ای، زبر، زیر اور پیش، اور پھر ان کو ملا کر بھی بہت سارے حروف بنتے ہیں۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آخر میں جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، حصہ کیا ہوتا ہے، آواز کیا ہوتی ہے، یا حرف کیا ہوتا ہے۔ شروع میں جس طرح میں نے بتایا کہ حروف تہجی جب سکھائے جاتے ہیں، وہ حروف ہیں، کسی زبان کی وہ چھوٹی سے چھوٹی اکائیاں ہیں جن کی مدد سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ ان حروف کو ہم آواز بھی کہتے ہیں، حرف بھی کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بے اس حرف کا نام ہے، لیکن ب آواز ہے۔ اب بات ایک ہی ہے، آواز یا حرف میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہ ایک ہی بات ہے۔ جب ایک حرف ایک حروف علت سے ملتا ہے تو پھر حصہ بن جاتا ہے۔ جب ایک حرف ب ہے، حروف علت کے ساتھ جب ملے گا، وہ 7 حروف علت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں: آ، او، اے، ای، زبر، زیر اور پیش۔ اگر آ ملے گا تو با بن جائے گا، یہ با ایک حصہ ہے۔ او ملے گا تو بو بن جائے گا، بو ایک حصہ ہے۔ اے ملے گا تو بے بن جائے گا، بے ایک حصہ ہے۔ ای ملے گا تو بی بن جائے گا، جو کہ ایک حصہ ہے۔ اسی طرح زبر، زیر اور پیش کے ملنے سے یہ آواز سے ایک حصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سو میرا خیال ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ایک حرف کے ساتھ جو ہی حروف علت میں سے کوئی مل جائے تو پھر یہ ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اسے رکن بھی کہتے ہیں، اسے انگریزی میں سلیبل بھی کہتے ہیں۔ اسے حصہ بھی کہتے ہیں، رکن بھی کہتے ہیں، اور اسی کو انگریزی میں سلیبل کہتے ہیں۔ جب 2 سلیبل آپس میں مل جائیں یا ایک سلیبل اور ایک آواز مل جائے تو پھر یہ لفظ بن جاتا ہے۔ اس کی مشق میں ضرور کرواؤں گا تختہ سیاہ پر، ابھی میں نے آپ کو زبانی بتایا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا وہ طریقہ تعلیم سے ہٹ کر مشق ہوگی، اور اس قاعدہ کی ترتیب ہوگی جو قاعدہ آپ استعمال کرنے کو ہوں، کیونکہ آپ کو جو طریقہ استعمال کرنا ہے اسی قاعدے کے لیے سکھایا جا رہا ہے۔ وہ قاعدہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ اس قاعدے کو دیکھیں گے، اس قاعدے کی تقسیم آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں تک جو کچھ میں نے سمجھایا ہے یہ ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے ہیں، پہلے ترکیبیہ اور تحلیلیہ، ان میں سے کچھ چیزیں لے کر ایک خاص طریقہ اخذ کیا گیا ہے جسے مخلوط طریقہ کہا جاتا ہے یا اسے خاص طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے میں نے چند اصول آپ کو بتائے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آگے چلوں گا۔
شکریہ. جی، گزشتہ سبق میں یا پروگرام میں جو کچھ آپ سمجھیں، اس میں آپ کو میں نے طریقہ تعلیم کے متعلق بتایا تھا کہ کون سے 2 طریقے ہیں. پھر اس کے بعد خاص طریقہ تعلیم کے متعلق بتایا تھا، اس میں میں نے اس کے چند اصول بتائے تھے. اور اس کے آخر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہی اصولوں پر اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے روشنی قاعدہ تحریر کیا گیا ہے. اور روشنی قاعدہ صرف بالغوں کے لیے نہیں بلکہ نوعمر بچوں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے، کیونکہ تقریباً 15 سال سے ہم روشنی قاعدہ ان بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کبھی اسکول میں نہیں گئے اور 7-8 سال سے اوپر ان کی عمر ہو جاتی ہے. انہیں ہم اس طرح سے پڑھاتے ہیں غیر رسمی تعلیم کے طریقے سے، اور جس کی بنیاد ہم اس قاعدے ہی سے رکھتے ہیں کہ وہ 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر سکے. اور یہ غیر رسمی طریقے میں یہی قاعدہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس قاعدے کو ہم نے 8 مختلف طریقوں میں تقسیم کیا ہے، یا حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا اسباق میں تقسیم کیا ہے. لیکن یہ نہ سوچیں کہ جب میں 8 حصے کہتا ہوں تو پہلا حصہ جو ہے وہ پہلے چلے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا. نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کو اس طرح مکس کیا گیا ہے، اس طرح ملایا گیا ہے کہ جو پہلا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ قاعدے کے آخر تک چلیں گے. اب میں آپ کو وہ 8 حصے بتانا چاہتا ہوں جس میں اس قاعدے کو تحریر کیا گیا ہے، جن میں سے 2 ایسے حصے ہوں گے جو مشق کرنے سے سکھائے جا سکتے ہیں، اور 6 ایسے ہیں جن کے متعلق میں آپ کو سکھاؤں گا بھی، بلکہ آپ کے لیے میں مشق کروں گا، دکھاؤں گا، تاکہ آپ اس کی کاپی کر سکیں، نقل کر سکیں، اور جس طرح میں پڑھاتا ہوں آپ بھی پڑھا سکیں. پہلا جو ہے وہ ہے تصویری اسباق اور عبارتی حصہ. تصویری اسباق اور عبارتی حصہ. اس میں ایک تصویر کی مدد سے ایک بنیادی لفظ سکھایا جاتا ہے جسے کلیدی لفظ بھی کہتے ہیں، کی ورڈ بھی کہتے ہیں. یہ کی ورڈ جو ہے یہ اس تصویر کی مدد سے سکھایا جاتا ہے جو وہ روزمرہ زندگی میں دیکھتا ہے، اور اس لفظ کی مدد سے پھر ہم حصے سکھاتے ہیں، اس کو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کے حصے سکھانے کے بعد ان حصوں کی مشق کرواتے ہیں، اس سے نئے الفاظ بنواتے ہیں، اور آخر میں اس سے سیکھے ہوئے حصوں اور الفاظ سے چھوٹے چھوٹے جملے ان سے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. سو اس کا نام میں نے یہ دیا ہے تصویری اسباق اور عبارتی حصہ. پھر دوسری چیز، آوازوں کی آخری اور مکمل شکل سکھانا. کیونکہ اردو زبان میں جتنے حروف ہیں ان کی بنیادی طور پر 3 شکلیں ہوتی ہیں، آخری اور مکمل، درمیانی اور پہلی. اور کئی ایسے حروف ہیں جن کی 3 سے بھی زیادہ شکلیں ہوتی ہیں، لیکن 3 بنیادی شکلیں ہوتی ہیں، پہلی، درمیانی اور مکمل شکل. لہٰذا دوسری چیز جو ہم سکھاتے ہیں وہ آوازوں کی یا حروف کی آخری اور مکمل شکل سکھانا. تیسری چیز یا تیسرا حصہ اس قاعدے کا آوازوں کی شروع کی اشکال، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آوازوں کی آخری اور مکمل شکل سکھانا، پھر ان سیکھی ہوئی آوازوں کی شروع کی شکل سکھانا،
اور ان کو آ اور او کے ساتھ ملانا، یہ تیسری چیز۔ چوتھا حصہ یا چوتھی چیز جو ہم سکھاتے ہیں وہ ہے بھاری آواز، ایسپیریٹڈ سانگ، حلق میں سے نکلنے والی آواز ہم بناتے نہیں ہیں، یہ ایک خود آواز ہے، جیسے ب ہے اسی طرح یہ ایسپیریٹڈ ساؤنڈ میں بھ، پ ہے تو پ، ت ہے تو تھ، ٹ ہے تو تھ، ان کو ہم بھاری آوازیں کہتے ہیں اور مکمل آواز سکھاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دوسری آواز سکھائی اسی طرح بھاری آوازیں سکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا حصہ تھا۔ پانچواں ہے اعراب سکھانا، زبر، زیر، پیش، یہ حروف علت ہیں، شارٹ ہیں، چھوٹے والے ہیں، لیکن ان کا بھی اثر وہی ہے جو آ، او، اے، ای کا ہوتا ہے۔ اور یہ کس طرح سکھانے ہیں؟ یہ ایک آواز کے اوپر جو ہی آئے گی اس کی آواز بدل جائے گی اور وہ ایک حصہ بن جائے گا۔ یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ لہٰذا یہ ہے اعراب سکھانا۔ اعراب کے بعد سیکھی ہوئی آوازوں کی درمیانی شکل سکھانا۔ اب تک ہم نے کیا سکھایا تھا؟ ان کی آخری اور مکمل شکل سکھائی تھی، ان کی شروع کی شکلیں سکھائی تھی، اب ہم ان کی درمیانی شکل سکھاتے ہیں، کیونکہ درمیان میں جا کر کچھ نہ کچھ وہ بدل جاتی۔ اور پھر اس کے بعد ہم آواز حروف، گو وہ ہم آواز نہیں ہوتے، بالکل ایک جیسی آواز نہیں ہوتی، جیسے ز ہے، زواد ہے، زال ہے، یا س ہے، سواد ہے، سین ہے۔ یہ آوازیں مختلف ہوتی ہیں لیکن نئے سیکھنے والوں کے لیے یہ بالکل ایک جیسی ہوتی۔ اب ان کے سکھانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوگا جو آپ کو ہم سکھائیں گے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی کس طرح مشق کرنی ہے۔ اور آخری آٹھواں حصہ جو ہے وہ ہے چند ایک ایسے نشانات ہیں اردو زبان میں جو ہم کسی لفظ کے اوپر یا اس کے نیچے لگاتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، وہ لفظ بولنے میں فرق ہو جاتا ہے، جیسے تشدید ہے، اس کے علاوہ جزم ہے، واو مدولہ ہے۔ یہ چند ایک نشانات ہیں جو آپ کو سکھائیں گے۔ لہٰذا 8 حصے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلا ہے تصویری سبق اور اباتی حصہ، دوسرا ہے آوازوں کی آخری اور مکمل شکل سکھانا، تیسرا ہے آوازوں کی شروع کی اشکال آ، او، اے کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہے بھاری آوازیں سکھانا، اور پھر اس کے بعد ہے اعراب، اور اس کے بعد ہے درمیانی شکل، ہم آواز، اور 8واں حصہ ہے چند ایک نشانات۔ اس کے بعد آپ کو تختہ سیاہ پر ہم دکھائیں گے کہ کس طرح پڑھانا ہے۔ یہی 8 حصے باری باری ہر ایک حصے کو لے کر میں پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر وہ تمام سماعی و بصری معاونات بھی استعمال کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ بھی اسی طرح استعمال کر سکیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑے طالب علم ہوں تو وہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ تھوڑے طالب علموں کو ضروری نہیں کہ بڑے بڑے فلیش کارڈ وغیرہ بنائے جائیں، آپ اس کے مطابق اگر کریں گے تو آپ بڑی اچھی طرح سے پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قاعدہ 8 حصوں میں یا 8 مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے، اور آج اس وقت میں کوشش کروں گا کہ جو بہت ہی اہم حصہ ہے جسے ہم نے تصویری اسباق اور عبارتی حصہ پڑھانے کا لکھا تھا، لکھوایا تھا،
آپ کو بتایا تھا اس پر مشق کر کے آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ صفحہ نمبر 1 دیکھیں تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ چارٹ ہے۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل آپ کے قاعدہ کے صفحہ کے مطابق سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس صفحہ میں تصویری سبق ہے، یعنی ایک تصویر ہے اور اس کی مدد سے ہم نے لفظ سکھانا ہے، اس لفظ کی مدد سے ہم نے حصے سکھانے ہیں، پھر اس کے بعد ان حصوں کی مشق کروانی ہے اور یہ جملے طالب علم سے پڑھنے کے لیے کہنے ہیں۔ لہٰذا میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو تصویر ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے اصول یہ ہیں کہ ہم کوئی چیز پوچھتے نہیں بلکہ سب سے پہلے بتاتے ہیں، پھر کہلواتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں۔ اس تصویر میں ایک آپ باجا دیکھ رہے ہیں، آپ بولیے باجا، جی پھر بولیے ہاں باجا، بالکل ٹھیک ہے۔ تصویر میں کیا ہے؟ ایک باجا ہے، یعنی یاد کریں کہ میں نے 3 قدم لیے ہیں۔ پہلے بتایا ہے کہ اس تصویر میں ایک باجا ہے، پھر بولنے کے لیے کہا ہے کہ پھر بولیے، اور تیسری بار میں نے کہا ہے کہ تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو طالب علم جواب دیتا ہے کہ ایک باجا۔ اب یہ تو تصویر ہے، اس کے بعد اس خانے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ باجا لکھا ہوا ہے، آپ بولیے باجا، پھر بولیے خانے میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ باجا۔ یعنی میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس خانے میں ایک لفظ ہے جسے ہم باجا کہتے ہیں، اور پھر بولنے کے لیے کہا ہے، اور تیسری بار میں نے سوال کیا ہے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے، اور طالب علم بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ کارڈ اس کے نیچے رکھتے ہیں، اوپر نہیں رکھتے، یہاں اس کے بالکل نیچے رکھتے ہیں تاکہ طالب علم ان دونوں کو دیکھ سکے اور پہچان سکے کہ کارڈ پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا کارڈ جب ہم دکھاتے ہیں پھر ہم بتاتے نہیں ہیں بلکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کارڈ پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ہاں بتائیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ باجا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کارڈ کو الگ کر کے یہاں پر دکھائیں تو طالب علم بتائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس کارڈ پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ باجا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کارڈ کو ان کی یادداشت کے لیے تاکہ وہ دیکھتے رہیں، ہم تختہ سیاہ کے اوپر یہاں لگا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی اگر فلیش کارڈ سیٹ ہو تو آپ اپنے تختہ سیاہ کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اوپر یہ لفظ اب لگا دیا گیا، اس کو ایک دفعہ پھر جماعت میں پوچھا جا سکتا ہے، کسی طالب علم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے، اور طالب علم بتاتے ہیں کہ یہ لفظ باجا لکھا ہے، اور اگر نہ بتائیں تو آپ ان کو دوبارہ اسی جگہ لے جائیں جہاں انہوں نے سیکھا تھا تصویر کی مدد سے۔ اب ہم اس لفظ کو لکھ کر سکھاتے ہیں کیونکہ لکھائی بہت ضروری ہے، لہٰذا ان کے لیے پہلے استاد کا فرض ہے کہ وہ لکھے۔ یہ دیکھیے اب میں یہاں پر لکھوں گا اور بہت آہستہ لکھوں گا تاکہ طالب علم دیکھیں کہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، اس کو
یہاں تک لا کے چھوڑ دیا. اب میں نے یہ لفظ کیا لکھا ہے طالب علم کو پوچھے اور طالب علم بتائیں گے کہ یہ لفظ کیا لکھا گیا ہے, باجا. اوپر بھی نظر آ رہا ہے, یہاں بھی لکھا ہے اور چارٹ پر بھی ان